बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत खूबसूरत, और यकीनन सबकी आंखें आप दीदा कर दी। हमारे साथ मौजूद थे अलमास अख्तर। थैंक यू सो मच अलमास फॉर दैट ब्यूटीफुल कलाम। अच्छा जी, अब हमारा वो सेगमेंट जिसका आपको सबको इंतज़ार होता है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे उलमा इकराम। और यकीनन ये बात तो मेरे ख़्याल में किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, इस बात में कोई अभाम नहीं है कि माँ की अज़मत, माँ का एक ख़ास मकाम है हमारे दीन इस्लाम में भी। इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे बढ़कर आज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भर में 27वीं शब रमज़ान की, तो किस तरह अपने रब को राज़ी करें, किस तरह इन रिश्तों को अपने और करीब लेके आएँ, इस पर भी हमारी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना अवैस साहिबा, आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर, ऑफ कोर्स वी हैव विद अस सरबत अस्करी साहिबा एंड डॉक्टर जमील राठौर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आप सबकी आमद का, मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। फरहाना आपा, मदर्स डे भी है और 27वीं शब भी है। अब अल्लाह ने ऐसा लगता है कि तमाम अच्छे और ख़ूबसूरत और पुरमसरत मौके हमें एक साथ दे दिए, ये अल्लाह की नेमतें हैं। क्या कहेंगी इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ के हवाले से अभी पहले भी हम देख रहे थे, बहुत सी चीज़ें कहीं गई माशाल्लाह से, और फिर आज 27वीं शब है। एक तो मैं आज के प्रोग्राम में एक नमाज के हवाले से ज़रूर बताना चाहूँगी, वालिदैन के हवाले से, कि अगर वो पढ़ी जाए तो उनका हक़ अदा करने की कोशिश की जा सकती है। और दूसरे ये कि माँ के हवाले से कुरान पाक में अहादीस की रोशनी में जो कुछ हमें मिलता है, उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी दुनिया और आखिरत जो कुछ भी है वो वालिदैन के वजूद से है। क्योंकि नबी रहमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि आप वालिदैन जो है हमारे लिए क्या हैं, तो आपने फरमाया था कि वही तुम्हारी जन्नत हैं और वही तुम्हारी दोज़ख हैं। यानी अगर तुम उनके साथ अच्छा अमल करते हो, उनकी खिदमत कर लेते हो, तो तुम्हारे लिए जन्नत है, और अगर तुम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हो, बुरा रवैया रखते हो, तो यकीनन फिर वो दोज़ख बन जाएगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मौक़ों पर हमें बताया कि माँ की अहमियत क्या है, वालिदैन की अहमियत क्या है। जैसे कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक रिवायत मिलती है, आपने फरमाया कि 3 चीज़ों को देखने का भी सवाब है, खाने काबा को, कुरान पाक को और वालिदैन को। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक कि तुम अपने वालिदैन की तरफ जब मोहब्बत की एक नज़र करते हो तो तुम्हें एक हज का सवाब मिलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि जब तुम अपनी माँ की दोनों आँखों के दरमियान बोसा लेते हो तो वो दोज़ख से तुम्हारे लिए आड़ बन जाएगा। वालदा के पैरों के नीचे जन्नत है, अगर तुम अच्छा सलूक करते हो तो तुम्हारे रिस्क में बरकत कर दी जाती है और तुम्हारी उम्र बढ़ा दी जाती है। तो गोया ऐसी बेशुमार अहादीस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि वालिदैन का किया हुआ जो है हमें दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है कि बाकी तमाम जो तुम लोग काम करते हो, अच्छे बुरे जो भी, उसके लिए तो एक दिन मुकर्रर है कि क़यामत के दिन मैं तुम्हें उसका सिला दूंगा, लेकिन वालिदैन से किया हुआ बुरा सलूक जो है वो मरने से पहले ही मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो इसलिए हमें इस चीज़ पर भी गौर करना चाहिए कि हम अपने रवैयों को ऐसे रखें कि हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे पहले वालिदैन के हवाले से अपने रवैयों को दुरुस्त जी हाँ, कर जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं, यानी दूसरे लोगों से हुकूक में, उसमें सबसे अव्वलीन दर्जा हमारे वालिदैन, और फिर उसमें भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में इशारा मिलता है कि 3 दफ़ा माँ का जिक्र और उसके बाद फिर वालिद का जिक्र आया। ज़ुनैरा आपा, आपसे पूछना चाहूँगी, अंबिया इकराम की अगर हयात मुबारका को देखते हैं, उनकी सीरत को देखते हैं, क्या रिश्ता नज़र आता है, क्या सिले रहमी नज़र आती है उनकी, और क्या बॉन्डिंग नज़र आती है उनकी अपनी मदर्स के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम सब अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ़ हैं कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुंतखब किए हुए और पसंदीदा और बुज़ुर्ग तरीन हस्तियाँ हैं, और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम के एम्बेसडर हैं और सबसे पहले ख़ुद अमल करने वाले हैं, क्योंकि अम्बिया वाजिबुल अताअत हैं। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो काम करते हैं, सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत और उसके बाद उसका हुक्म वो लोगों को देते हैं। तो ये जो माँ बाप से हुस्न सलूक वाला मामला है, यूँ तो शरीयतें हर नबी की तौहीद का एक पॉइंट सेम होता था और मुख्तलिफ़ तालीमात होती थी, लेकिन अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने भी सबसे पहले जो दावत दी है अपनी कौमों को, ला तुशरिकू बिल्लाहि शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन से हुस्न सलूक या एहसान करो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज्जन्नतु तहता अक़दामुल उम्महाती, अक़दाम उम्महाती यानी कि जन्नत जो है वो तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, ज़ुम रजलिहा, कि अपनी माँ के कदमों से चिमट जाओ, फसम्मा जन्ना, कि यही तुम्हारी जन्नत है। ये हदीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अपनी माँ के कदमों से लिपटे रहो। और जैसे फरहाना आपा ने माशाल्लाह तमाम ऑलमोस्ट बहुत सी हदीसें मुबारक बयान की हैं कि जिसमें माँ का दर्जा बयान किया गया, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत तलहा
رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں کہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ کی والدہ حیات ہیں, فرماتے ہیں جی. آپ نے فرمایا انہی کی خدمت کرو جا کر, یہی آپ کا جہاد ہے. بے شک. اچھا, دور حاضر میں ہم اکثر دیکھتے ہیں جس طرح اٹ ٹیکس آل سارٹس ٹو میک دا ورلڈ, یہ بالکل ماں کی عظمت کے حوالے سے, یعنی جو رشتہ ہے, اس کی جو سیکریفائسز ہیں, اس نے جو بہت ساری چیزوں کو آپ کے اوپر وار دیا ہے, اس کے عوض بات کی جاتی ہے. یعنی ہمیں یہ حوالہ بھی ملتا ہے سربت آپا کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو کاندھوں پہ بٹھا کر عمرہ کروایا اور کہا کہ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ جو ایک شب بیداری اس نے تمہارے لیے کی ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. تو یعنی اتنے رتبے کے باوجود بھی ہم بھول کیوں جاتے ہیں ماں کے ساتھ صلہ رحمی کو؟ سب سے پہلے صدرہ میں آپ کی خدمت میں آج میری کتاب شائع ہوئی ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور اخلاق حسنہ. یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا, ریسرچ ورک, جسے میں نے کتابی شکل میں شائع کروایا ہے. تو اس میں ان ماؤں کا ذکر ہے جو کہ ایک ماں حضرت عبداللہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی حضرت عبدالمطلب کی زوجہ, اور دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی یعنی بی بی آمنہ بنت وہب. تو آج کس قدر خوشائند بات ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شب 27 بھی ہے, اس کے علاوہ مدرس ڈے بھی ہے, اور اس کے ساتھ میں اپنی یہ کتاب ابھی پروگرام کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ جس میں ان ماؤں کا تذکرہ ہے کہ جو مائیں اگر موجود نہ ہوتی تو یقیناً آج ہمارے پاس یہ عالم اسلام اس شاندار صورت میں, کیونکہ حضرت عبدالمطلب کی زوجہ وہ تھیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کی رحلت کے بعد یعنی حضرت عبداللہ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اپنی بہو کو سینے سے لگا کے رکھا, اور اس کے بعد جناب آمنہ بنت وہب جو کہ 5 یا 6 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے, جو کہ دنیا سے گزر گئے تھے, مگر اس کے باوجود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا زندگی اپنی والدہ کو یاد کرتے رہے, آنسو بہاتے رہے, اور ان کی احسانات کا, ان کی خدمات کا تذکرہ کرتے رہے. تو یقیناً آج کے دور میں میں اور آپ اپنی ماؤں کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بار بار ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کے احسانات کا کوئی بدلہ ادا ہی نہیں کر سکتا. یعنی 9 مہینے جو ماں شکم مادر میں رکھتی ہے, اس کے بعد رات و دن کی مصائب اور تکالیف اٹھا کر اسے پروان چڑھاتی ہے, اور اس کے بعد اسے پرورش اور تربیت کر کے اس مقام پر پہنچاتی ہے کہ جس مقام پر وہ دنیا میں سفر کرنے کے قابل ہو جایا کرتا ہے. تو لیکن آج میں دیکھتی ہوں کہ اپنے وہ ماؤں کی عزت, وہ مرتبہ, وہ مقام نہیں رہا. مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں نے مدرس ڈے پر ایک شعر کہا تھا, وہ میرا اپنا ہی شعر ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں کہ گھروں میں ماؤں کا جینا عذاب کرتے ہیں, گھروں میں ماؤں کا جینا عذاب کرتے ہیں, جو بیٹے ماؤں کے دن پہ خطاب کرتے ہیں. ہم جب ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں, ہم پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی بڑی باتیں نظر آتی ہیں, لیکن گھروں کا ماحول کچھ اور ہے. گھروں میں مشکلات ہیں, اور ان تمام پریشانیوں میں, ان تمام مشکلات میں اگر ہم دین سے قریب ہوں گے تو ہمیں یقیناً معلوم ہوگا کہ ماں کی عظمت, ماں کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. ماں کے حقوق کے حوالے سے اکثر بات کی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یقیناً اس کی اولین ترجیح اپنی اولاد ہے, لیکن کیا دور حاضر میں جمیل بھائی یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ کیا ماں کی زندگی کا کمپلیٹ احاطہ اپنی اولاد ہی ہونی چاہیے؟ یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب بچے کو اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر چیز کے لیے ماں کی مدد درکار ہوتی ہے, لیکن جیسے جیسے وہ خود مختار ہوتا ہے, تکلیف جس کا ذکر یہاں پہ سربت آپا نے بھی کیا, تبھی بڑھتی ہے جب ہم نے دیکھا کہ ماں کی ذات کا محور ابھی بھی بچے ہیں, لیکن بچوں کی زندگیوں میں بہت ساری رنگینیاں اور بہت ساری اور ڈسٹریکشنز آ گئی ہیں یا ایمبیشنز آ گئے ہیں. تو ایک ماں کو آج کے دور میں آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اس کو بھی اپنے مائنڈ کو بانٹنا چاہیے, کچھ اور چیزوں کو بھی اپنا پرپس بنانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کتنا ہی ماؤں کو سجیشنز دے دوں, کتنی ہی ترغیبات دے دوں, لیکن یہ ایک ایسا فطری اور جبلی رشتہ اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ ماں کچھ بھی کر رہی ہو, اس کے بچے کی تھوڑی سی آواز بھی آتی ہے تو وہ لپک کر اسے آغوش میں لے لیتی ہے, وہ دنیا کی سب چیزوں کو بھلا دیتی ہے, سارے مشاغل چھوڑ دیتی ہے. یہ رشتہ ایسا ہے کہ جو انسان کو فطری طور پر اس کی جانب کرتا ہے. اور یقینی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماں کا رشتہ کیوں نہ ہو. قرآن نے کہا کہ حملت امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا, کہ اس نے تین تکلیفیں دے کر تمہیں اس دنیا میں لانے کا سبب بنی ہے. اس نے اب تمہارا بوجھ اٹھایا, اس نے تکلیف کے ساتھ دنیا میں تمہیں لانے کا سبب بنی, اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے سینے سے لگا کر تمہاری پرورش کی ہے. تو یقینی طور پر اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا کہ ہماری ماں
من حسن صحبتک، کہ ہماری صحبت کا سب سے زیادہ حصہ کس کے ہونا چاہیے؟ تو فرمایا قال امک، پھر فرمایا قال امک، قال امک، آخر میں فرمایا انت ابوک، پھر انت ادناک، پھر تمہارے والد ہیں اور پھر تمہارے قریب رشتہ دار ہیں. تو یقینی طور پر رشتہ، اور ماں کا رشتہ تو اتنا عظیم ہے. وہ علی سینا کا مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے، اس نے کہا کہ ہم 5 بہن بھائی تھے، کسی نے سیب دیے تو وہ 4 تھے. مجھے اس دن ماں کی عظمت کا پتہ چلا کہ جب ہم 5 تھے اور سیب 4 تھے تو ماں نے کہا کہ مجھے سیب اچھے نہیں لگتے. واہ، تو سب کچھ اپنے بچوں کو دے دیا. سب کچھ اپنے بچوں پہ وار دیتی ہے ماں، اور یقیناً یہ آج کی ہماری تھیم بھی ہے. گفتگو آگے بڑھتی رہے گی. سلمیٰ جی کی طرف آنا چاہوں گی. لیٹس سی کچن میں کیا ہو رہا ہے، ذرا ایک نظر ڈالی جائے. جی جناب عالی، ساری فرائنگ ہو چکی ہے، سب کچھ تیاریاں بالکل جی ہو چکی ہیں. اور میری طرف سے آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے، اسپیشلی ان بچوں کو جن کے پاس ان کی مائیں حیات ہیں اور جن کی والدہ گزر گئی ہیں. جانے کے بعد پتہ نہیں کیوں احساس ہوتا ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی. اس وقت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھو دیا. تو جن کے پاس ہیں پلیز اس چیز کو ایڈمائر کریں اور اویل کریں، ان کو پیار کریں جتنا کر سکتے ہیں انہیں. میں نے آج بنایا جو امی کبھی لنچ باکس کے اندر بنا کر دیتی ہوتی تھی، سیسمی فرائڈ چکن، اور اس میں آلوؤں کے ساتھ بوائلڈ چکن مکس کر کے تو بڑی پیاری سی علاقیف ٹائپ بنا کے تو اسے سیسمی سیڈز کے ساتھ رول کرتی تھیں اور پھر اسے فرائی کر کے دیتی تھیں. ساتھ میں ہم نے بنایا ہے چکن سٹو. اور جب ماں کی بات ہو رہی ہے تو پھر پرانی یادیں بھی تازہ ہو رہی ہیں. تو میں نے دودھ سوڈا بنایا ہے، لیکن ساتھ میں ہم روح افزا بھی ہے ہمارے ساتھ اور 7 اپ بھی ہے. تو دونوں کے ساتھ ملا کر وہ پرانی یاد ہم نے دوبارہ سے تازہ کی ہے، اور یہ ایک طرح سے میرے گھر کا پرانا دسترخوان ہے. اچھا، میں واقعی آپ نے جو بات کہی نا کہ ٹفن باکس میں جو مدرس بنا کے دیتی تھی، وہ ایک بہت ہی میٹھی سی خوبصورت سی یاد ہوتی تھی. کیونکہ آپ کے اسکول ڈیز میں آپ لوگوں کا پتہ نہیں، ہماری ہائی لائٹ یہی ہوتی تھی کہ لنچ آور ہوگا اور ذرا کھول کے دیکھیں گے کہ آج کیا ملا ہے. اس وقت کینٹینز وغیرہ میں بڑی لمیٹڈ چیزیں ہوتی تھی، چپس تھے، بسکٹس تھے، یا پھر آپ کی کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہوتی تھیں. تو آف کورس ہائی لائٹ یہی ہوتا تھا کہ لیٹس سی واٹ از دیئر. سو تھینک یو سو مچ سلمیٰ جی فار دیز بریلینٹ میموریز اینڈ دیز ریسیپیز. بڑھتے جی، ہمارے ساتھ علی چشتی بھائی بھی موجود ہیں. علی بھائی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ موجود ہونے کا. آج الحمدللہ 26واں روزہ اور 27ویں شب آج رات کی ہوگی. بڑا اہم موقع ہے ہمارے لیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ رخصت ہو رہا ہے. آپ سے بھی درخواست کروں گی کہ کوئی کلام سنائیے، بے شک آپ کی مرضی ہے، نعتیہ کلام ہو یا مدرس ڈے کی مناسبت سے. ہمارے ساتھ موجود تھیں جویریہ سلیم، بہت خوبصورت پڑھا، اور یقیناً یہ کلام بھی ہمارے دلوں کے قریب ہے. چند ایام باقی ہیں رمضان مبارک کے، لیکن آج جس طرح کے ہم بات کر رہے تھے انٹرنیشنل مدرس ڈے کے حوالے سے، فرحان آپا جن کی مائیں حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان پہ سلامت رکھے، بڑے خوبصورت تحفے لوگ لے کے پہنچے ہیں. اور کسی نے فلاورز دیے ہیں، کسی نے جو من پسند میٹھا ہے اپنی والدہ کا وہ پیش کیا ہے. لیکن جن کے والدین اور خصوصاً جن کی والدہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو آج کیونکہ 27ویں شب بھی ہے، کیا تحفہ دے سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیں، بہترین تحفہ تو یہ ہے کہ آپ والدین کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، چاہے وہ حیات ہیں یا وہ حیات نہیں ہیں. لیکن ایک نماز ہے جو والدین کی مغفرت کے لیے، ان کے بلند درجات کے لیے پڑھی جاتی ہے. اور ویسے اس نماز کی تاکید جو ہے وہ جمعرات کے روز کی جاتی ہے، کہ مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے دو درمیان کا ہی ٹائم ہے، اس میں 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں، جس میں آپ 5 سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 5 مرتبہ سورہ فلق اور 5 مرتبہ سورہ ناس پڑھی جاتی ہے. ہر رکعت میں اسی طرح پڑھنا ہے. اور اس سے 2 رکعت نماز کو پڑھ کے والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کریں. تو کہا جاتا ہے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت بے شک ان کی بخشش بھی فرماتے ہیں والدین کی، ان کے درجات بھی بلند فرماتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمیں وہ شب مل رہی ہے جس میں ہم بہت سارے دیگر نوافل بھی ادا کرتے ہیں. جیسے ہم صلاۃ التوبہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری مغفرت فرما دے. ہم اپنے بزرگوں کے لیے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ آج کی شب ہم یہ نفل بھی پڑھیں، 2 رکعت اپنے والدین کے لیے، اور ان کو تحفہ دیں. وہ حیات ہیں تب بھی، وہ حیات نہیں ہیں تب بھی، کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت تحفہ نہیں ہو سکتا. بہت پیاری بات، اور یقیناً یہ دعائیں ہیں اور یہ ہمارا ذکر ہے جو ان تک پہنچتا ہے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سامان کرتا ہے عافیت کا. سنیرا آپا، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ 27ویں شب خصوصی طور پہ یقیناً بہت سارے خیالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن آج اگر دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں تو کیا مسنون طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ سبحانہ وتعالی شب قدر میں اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا عبادت کا، جیسے
1000 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے. تو جب خصوصی طور پر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جو شب قدر پا لے تو وہ کیا دعا کرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے یہ دعا کرو, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ آپ بخشش فرمانے والے یا عفو درگزر کرنے والے ہیں اور معافی کو یا درگزر کو پسند فرماتے ہیں, تو ہمیں بھی درگزر کر دیجئے. اور اس دعا کو اگر ہم مزید افیکٹو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں سے ہم ہرٹ ہوئے ہیں ہم انہیں معاف کر دیں, اور جن کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے ہم انہیں معافی ان سے طلب کریں, تبھی ہماری بخشش کا بھی ایک سامان بنے گا. اور جہاں تک ہم ماں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو ہر دن ماں کا دن ہے, اور صرف دن نہیں بلکہ وہ لمحہ جس لمحے ہم ماں کی طرف محبت سے نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ایک مبرور حج کا ثواب نصیب ہوتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق. تو ماں کے لیے یا والدین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اے اللہ ان پر اس طرح رحمت فرمائیے جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ والدین کے لیے صدقہ کرنا ان کو نفع دیتا ہے, اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے ان کے لیے کوئی تحفہ ہے. تو بہترین تحفہ زندہ ہیں تو ان کی فرما برداری, اور دنیا سے چلے جائیں تو ان کی مغفرت کی دعا اور اچھے کام کریں, کیونکہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت بات. اور آج کیونکہ یہ ساری کنورزیشن ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے کر رہے ہیں, سربت آپ ایک چھوٹا سوال اس سے پہلے کہ میں جمیل بھائی سے پھر آج کے لیے دعا کی بھی ریکویسٹ کروں, کہ جب ہم قدر کا ذکر کرتے ہیں, جب ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں, اس کے لفظی معنی کیا ہے؟ کل ایک بڑا خوبصورت جملہ میرے پروگرام میں بولا گیا, انہوں نے کہا کہ جی انسان کو اپنی قدر پہچاننی ہے, کہ جب ہم نا امید ہوتے ہیں اور اللہ کی ذات سے نا امید ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, اللہ ہم سے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے, ہم سے بہت محبت کرتا ہے, تو اپنی قدر بھی پہچاننی ہے. لیکن آپ لیلۃ القدر کو کیسے دیکھتی ہیں, اور اگر اس لفظ کے اوپر بیان آپ کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری عشرے کی کوئی سی بھی تاخیرات جس کو پروردگار عالم لیلۃ القدر سے تعبیر فرماتا ہے, چاہے وہ شب 19 ہو یا شب 21 ہو یا شب 23 ہو یا شب 25 ہو یا شب 27 ہو یا شب 29 ہو, کوئی بھی تاخیرات جس کو پروردگار عالم لیلۃ القدر سے, اب ہماری کسی نے پوچھا جب کہ آخر لیلۃ القدر کو کسی ایک رات کو کیوں نہیں بتایا گیا, کہا کہ تاکہ تم عبادت سے غافل نہ ہو جاؤ, تم ہر تاخیرات میں عبادت کرو اور اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو. تو جب ہم شب قدر کی جانب متوجہ ہوتے ہیں تو یقیناً یہ رات بڑی خوبصورت رات ہے, یہ رات بڑی برکتوں اور رحمتوں کی رات ہے, اس لیے کہ اس رات میں پروردگار عالم کی رحمتیں ہمارے اوپر سایہ فگن ہوتی ہیں, اور پورا مہینہ بلکہ رجب اور شعبان سے لے کر ہم جو عبادتیں جاری و ساری کیے ہوئے ہیں ماہ رمضان المبارک میں, ان تمام عبادتوں کو منزل اوج کمال پر دیکھا تو ان تمام عبادات کا اب اجر و ثواب ملنے کا وقت آ رہا ہے. بے شک. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آخری عشرہ یعنی رمضان المبارک کی 21, 23, 25, 27 اور 29 شب میں اس کو تلاش کیا جائے. جمیل بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں قدر کے معنی قدر و منزلت کے ہیں. آپ نے جس طرح کہا کہ انسان اپنی قدر پہچانے, ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, اس کا مطلب ہے ہم اپنی شان سے پرے ہو گئے ہیں. صحیح. ہماری شان تو مسجود ملائک ہے, جی. ہمیں اس طرف جانا چاہیے, لیکن ہم اپنی شان سے ہٹ گئے. تو یہ رات اللہ ہمیں اپنے شان کی طرف آنے کا موقع عطا کرتا ہے. اور قدر کا ایک معنی ہے تنگی کا. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جس کا چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے. تو چونکہ اس رات میں فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ زمین دنیا کی زمین جو ہے یہ تنگ پڑ جاتی ہے, اس لیے بھی اسے قدر کہا جاتا ہے. اور قدر کا ایک معنی ہے عسر اور یسر کا, خوشی اور غم کا. تو اس رات میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی تقدیر متعین کرتا ہے کہ آنے والے سال میں وہ جو شب برات میں اللہ نے لکھ دیا تھا فرشتوں کو تفویض کر دیتا ہے کہ امپلیمنٹ کر دو. تو چونکہ یہ قضا اور قدر کی رات ہے, عسر اور یسر کی, خوشی اور غم کی, اس لیے اس رات میں جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں جب بجٹ نائٹ آتی ہے تو وہ بالکل متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جناب اب کیا ہونے والا ہے. تو جو ہوشیار لوگ ہیں جو آخرت کا توشہ تیار کرنا چاہتے ہیں, اس دنیا کو اچھا گزارنا چاہتے ہیں, تو وہ اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں کہ میرا رب رحمتیں لٹا رہا ہے, میں اپنے دامن کو پسار لوں کہ اللہ میرے دامن تو تنگ ہے لیکن اے اللہ میرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھرپور فرما دے. تو اس رات میں یہ سمجھتا ہوں کہ صلاۃ التسبیح, صلاۃ التوبہ, استغفار, اور چونکہ نزول قرآن کی رات ہے تو کثرت سے
تلاوت قرآن کرنا چاہیے. والدین زندہ ہیں تو ان کے قدموں میں بیٹھ کر تلاوت کرے, اور والدین اگر انتقال کر گئے ہیں تو مسجد میں ہو یا ان کی قبر پر جا کر تلاوت کریں گے. کیا تو خوبصورت یقینی طور پر بات اللہ ڈاکٹر سکینہ جمیل و آپ نے طمانینت جس طرح نازل کہی, اور لوگوں کے لیے میرے خیال میں یہ واقعی وہ مقام ہے جیسے سورہ رحمان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی میرے رب کی کون کون سی نعمتیں ہیں. یہ جنوں انس دونوں کے لیے متوجہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اور یقیناً آج سب سے عظیم نعمت ماں کا یہاں پہ ذکر ہوا, عالمی دن ہے ماؤں کا, تو یقیناً قدر کیجئے اور اس شب کو بھی پا لیجئے. آخری ایام میں بھی بھرپور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے. اب پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. جویریہ ہمارے ساتھ موجود تھی, سلمہ ہمارے ساتھ تھیں, اور یقیناً پوری ٹیم کی اس میں کاوشیں رہتی ہیں جو یہ زبردست لائن اپ آپ کے سامنے آتا ہے. تھینک یو سو مچ فرحانہ آپا, زنیرہ جی, ثروت آپا, اینڈ آف کورس جمیل بھائی آپ موجود ہیں. میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گی, اور خصوصی طور پہ آپ کے لیے فرمائش آئی ہے کہ اگر سورہ رحمان کی تلاوت سے شروعات کی جائے, یعنی تھوڑا سا اس کی کچھ آیات کا یہاں پہ تلاوت کیجئے, اور دعا اگر ہوئے اس کے لیے ہماری خاص شب کے لیے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب العالمين, يا أرحم الراحمين, يا أحكم الحاكمين, يا أحسن الخالقين, يا سميع الدعوات, يا مجيب الدعوات, يا قاضي الحاجات, يا دافع البليات, يا دافع البليات, يا ستار العيوب, يا غفار الذنوب. اے ہمارے پالنہار, اے ہمارے پیارے رب, اے گناہوں کو مٹانے والے, اے عیبوں کو چھپانے والے, اے دکھی دلوں کا سہارا بننے والے, اے بے قراروں کو قرار دینے والے, اے بے چینوں کو چین دینے والے, اے بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ دینے والے, اے بیماروں کو شفا دینے والے, اے مرجھائے ہوں کو پھر سے مہکانے والے, اے ہمیں کھلانے اور پلانے والے, اے ہمیں آل اولاد دینے والے, عزت و ذلت دینے والے, اے جسم و جان دینے والے, اے رزق و نعمت کے انبار دینے والے, اے رب کائنات سب کچھ تو نے دیا. اے اللہ ہم تیرے لیے کچھ نہ کر سکے, چند سچے سجدے بھی ہمارے نام و اعمال میں نہیں ہے. اے رب کائنات آج کی رات بھی تو نے کرم کیا ہے, اپنی بارگاہ میں اللہ اجر و ثواب کی نوید و مژدہ سنایا ہے. تو اے رب کائنات ہم گناہگاروں کو تیری بارگاہ میں بڑھ کر اے اللہ کچھ سچے سجدے کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. اے رب کائنات تیرے نبی کی لاڈلی بیٹی سردیوں کی طویل راتوں میں جب سجدے میں جاتی اور مؤذن اللہ اکبر کی صدایں لگاتا تو بڑے دکھ بھرے سے کہتی کہ اللہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں کہ ایک سجدہ بھی جی بھر کر نہیں ہوتا. تو اے اللہ انہی سجدوں کا واسطہ ہے, اے اللہ ہم سب کو راکعین و ساجدین بنا دے. اے رب کائنات ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی رضا پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرما دے. اے رب کائنات یہ بیماریوں کا, ابتلا کا, آزمائشوں کا دور ہے. اے رب کائنات بیماریاں اور ہلاکتیں ہر سو ہماری طرف بڑھ رہی ہیں. اے رب کائنات تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ ہے, تیری شان ستاری بغفاری کا صدقہ ہے. اے رب کائنات روئے زمین کے انسانوں کو اور بالخصوص اے اللہ روئے زمین کے مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ تامہ عطا فرما. اور اے رب کائنات, اے رب کعبہ, اے رب مصطفیٰ جو ہسپتالوں میں ہے, جن کی سانسیں اکھڑ رہی ہے, اے رب کائنات دنیا کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اے اللہ ڈاکٹرز نے جن کو جواب دے دیا, لیکن اے اللہ تو جواب نہیں دیتا. اپنے رحیمی اور کریمی کے صدقے یا شافع الامراض ان کے سانسوں کو پھر سے بحالی عطا فرما دے.
اے اللہ جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما دے، اور اے رب کائنات ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، قاتلین کے قتل سے، ظالمین کے ظلم سے، جادوگروں کے جادو سے، وساوس خناس سے، اے اللہ ہر زمینی آسمانی آفات و بلیات سے، ہر بیماری سے، ہر آسیب سے، ہر نفرت سے، ہر کینہ سے، ہر حسد سے، ہر بغض سے، ہر نظر بد سے، ہر کمی اور ہر کجی سے، اور ہر بری صحبت سے، اے رب کائنات ہم سب کو حفاظت، پناہ اور امان عطا فرما۔ اور اے رب کائنات روئے زمین کے مسلمان جو آج شب قدر کے حصول کے لیے تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، مولا تیرا اعلان ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں عطا کروں گا، تو اے اللہ ہمارے ہاں کوئی سخی اعلان کر دے اور نہ دے تو اس کی حیا کا معاملہ ہے۔ ان ربکم حی کریم، اے اللہ تجھ سے بڑھ کر حیا والا کون ہے؟ تیری اعلان کا سن کر، تیری رحمتوں کا چرچا سن کر، تیرے قرآن کی دھوم سن کر، تیرے شب قدر کی دھوم سن کر، اے اللہ آج مسلمان تیری دی ہوئی توفیق سے تیری بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ اے اللہ روئے زمین کے مسلمانوں کی عبادات کو، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول، منظور و ماجور فرما۔ اے رب کائنات جو ہمارے زندہ ہیں ان پر کرم فرما، ہمارے چھوٹوں پر کرم فرما، ہمارے بڑوں پر کرم فرما، ہمارے والدین پر کرم فرما، ہمارے مرحومین پر کرم فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کے کاروبار میں، جان میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کھیتیوں میں، کھلیانوں میں، فیکٹریز میں، دکانوں میں، جہاں جہاں اے اللہ مسلمان رزق کی تلاش میں سرگردہ ہیں، اے اللہ انہیں رزق عطا فرما۔ اے رب کائنات کل امت محمد مصطفیٰ اور ہمارے اعزاء، اقرباء، جدات و امہات جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آج ٹی وی کے سارے پروڈیوسر، سارے کیمرامین، سارا اسٹاف، ہماری بہن اے اللہ جو ہوسٹنگ فرما رہی ہیں، اے اللہ ان کو، اور اے اللہ جتنی بھی ہماری بہنیں اسکالرز کی صورت میں یہاں پر موجود ہیں، اور جہاں جہاں لوگوں نے تیرے لیے ہاتھ بلند کیے ہیں، اے اللہ تو ہی دیتا ہے، تجھ سے ہی لینا ہے، تجھ سے نہ لے تو کس کے پاس جائیں؟ اے اللہ یہ دنیا تو ٹھوکریں مارتی ہے، ایک تو ہی تو ہے جو کہتا آؤ میرے پاس آؤ، اے میں بندو میں دیتا ہوں۔ تو اے اللہ تیرے بندے آج تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، انہیں مایوس مت لٹانا۔ اے اللہ رحیم کا یہ شیوہ نہیں، جواد کا یہ شیوہ نہیں، کریم کا یہ شیوہ نہیں کہ اپنے در کے بھکاریوں کو خالی ہاتھ لٹائے۔ تو اے جواد العالمین، اے رحمت للعالمین، اے اللہ تیرا حبیب رحیم، تو بھی رحیم، اور ہم کتنے خوش قسمت کہ ہمارا واسطہ دو دو کریموں سے ہے۔ تو رب العالمین، تیرا حبیب رحمت للعالمین، تو اے رب العالمین، اے کریم للعالمین، تجھ سے سوال ہے روئے زمین کے مسلمانوں کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فرما دے۔ اور اے اللہ اس ماہ سیام میں روزے کی حالت میں تراویح پڑھتے ہوئے یہود ہنود نے اے اللہ جس طرح مسلمانوں پر ظلم ڈھائے ہیں، وہ مسجد اقصی کا